बड़ी पैनिकी हो रही हैं और कहती हैं कि फौरन लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, और एक दो रियासतों ने तो इसमें काम शुरू भी कर दिया, उसको ओपन भी कर दिया है। इटली में जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती रही है, सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ी है, वहाँ भी ये सूरत हाल है। यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस वाले थोड़ा सा इसको आगे करना चाहते हैं, बरतानिया में, हर जगह ये अब बहस है कितने दिन हम इस तरह बैठे रहेंगे, हमारी इकोनॉमी का क्या बनेगा। दुनिया की मईशत सुकड़ गई है, और ऐसा लगता है कि पहली बार हुआ है, एक सदी के बाद हुआ है पहली बार, जो मशहूर वहाँ डिप्रेशन आया था उसके बाद पहली बार हुआ है कि हमारी मईशत दुनिया भर की जो सिमट रही है। देखें, आप टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं पाकिस्तान में और अपनी चीजें मसनूआत बाहर भेजते हैं, बाहर कोई खरीदने वाला होगा तो बिकेगी। बिल्कुल। ये आपको कभी लगता होगा कि स्टोर, सुपर माल सारे बंद हैं और आपको नए नए कोई कपड़े खरीदने होते हैं, ये शौक है, अब ईद आ रही है तो आप कहते हो कहाँ से खरीदें। यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम हो गया है, लेकिन ये जो विंडो शॉपिंग करने आने वाले अचानक खरीद लेते हैं, वो तो उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। बिल्कुल। अब वही हाल पाकिस्तान के अंदर है, सारी दुकानें बंद हैं, सारे शॉपिंग मॉल बंद हैं, हर चीज की सनत जो है वो लॉकडाउन है, कारखाने बंद हैं। अभी उन्होंने इजाजत दी है कुछ कारखानों को कराची में खुलने की, या फैसलाबाद में खुलने की, या और जगहों पे खुलने की, लेकिन जो असेसमेंट दी है असद उमर ने, वो गलत नहीं होगी, वो ठीक होगी बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी कि ये अगर ऐसा रहा तो 10 लाख अदारे बंद हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है, और 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और ये कि 2 से 7 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो अदाद शुमार हैं ये बहुत तशवीशनाक हैं, और ये बताने के लिए काफी हैं कि इस मुल्क की मईशत पे बहुत बुरे। ये कि आप खोल रहे हैं सारा शालमी, ये बड़ी मार्केटें, आप कहते हैं छोटे शहरों में खोल दो, वहां कोरोना का इतना मसला नहीं है, वहां की दुकानें खोल दो, भले खुली हुई हैं। अगर मैं सच बोलूं तो अभी हमारे एक दोस्त गए हैं फैसलाबाद, और उन्होंने कहा कि मैंने जुमे की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी है जिसमें पैक्ड मस्जिद थी, बैक टू बैक बंदे ही थे, कोई वो जो आपका था सिस्टम उसको ख्याल ही रखा गया था। ये सिर्फ लाहौर में और शायद बड़े शहरों में कहीं होता है। फैसलाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहां इस पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, लोग चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, कारोबार हो रहा है, उनका माल आता है लाहौर से, लाहौर की मार्केटों से। वो अगर मार्केटें काम नहीं करेंगी तो समझेंगे सारा काम खत्म हो चुका है। इस पूरी मईशत के साथ अब बयानिया, वो असद उमर ने बेवकूफ़ी की, कहा कि रोज महीने में 4000 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं। ये बात करने वाली नहीं, यहाँ देखा जाए सभी ने इस पर तनकीद की है, और उससे कहा है कि ये कंपैरिजन है कोई, कि अगर हादसे से लोग मरते हैं तो कहते हैं हमने ट्रैफिक बंद कर दी है, लेकिन ट्रैफिक के SOPs तो अमल कराते हैं ना आप। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि चूंकि लोग मरते ही हैं जी SOPs भी खत्म कर दो, राइट पर जाने के बजाय लेफ्ट पर चले जाओ, बोर काटना गलत काट दो, ये तो नहीं करते ना जी। इस तरह लॉकडाउन में सबसे बड़ा मसला ये था कि आप उन कवानीन पर, SOPs पर, उन चीजों पर अमल करें जो इसकी रिक्वायरमेंट है। हम कितनी कर पाए एज ए नेशन, शायद हम कर नहीं पा सकते। अब तो देखो ना, स्पेन के लोग, इटली के लोग सड़कों पर निकल आए। एक जगह के लोग कहते हैं कि कारखाने नहीं खोले तो हम जनाब ये कर देंगे, वो अपनी असला लेके अमेरिका में निकल आए। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि हमारे यहाँ, और ये लहजा भी बताता है, और इमरान खान का मजाज पहले दिन से ये था कि लॉकडाउन एक तरफ ये तो अशराफिया का खेल है, और आम आदमी के लिए तो रोटी रोजी है, उसका क्या करेंगे। ये जो उनका एक नैरेटिव है, बयानिया है, इसका मतलब यह है कि जल्दी ही हम लॉकडाउन को और स्मार्ट करने वाले हैं। वो लड़की पतली हो जाए ना तो उसको ये नहीं कहती तुम कमजोर हो गए हो, उसे कहते हो तुम स्मार्ट हो गए हो। हाँ, तो ये वही है स्मार्ट लॉकडाउन, कि मईशत पतली हो गई है और उसका फालतू चर्बी पिघल गई है, और हम कह रहे हैं कि जी ये हम स्मार्ट करना चाहते हैं। तो ठीक बात है सर, वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को खोलेंगे, वज़ीर आज़म ने बयान दिया। आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या, जब हम खोलेंगे तो खुल जाएगा, और ज्यादा ट्रैफिक होगी तो प्रॉब्लम पैदा होगा। लाहौर जैसे शहर को आपको एहतियात से करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स अभी ना खोलें, शादीगर नहीं खोलें, फलां जगह नहीं खोलें, ये इस तरह की बातें बहुत से करते हैं, लेकिन लोगों का इज्तिमा हमारे यहाँ देखिए आज भी सड़कों पर जगहों जगहों पर होता है। सबसे ज्यादा डेथ टोल जो है पेशावर में है, और पेशावर में जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि लोग कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए चपली कबाब खा रहे हैं,
اور سر آج میں آ رہی تھی تو میں نے لاہور میں انٹر ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ایک بڑی لمبی قطار بنی ہوئی تھی لوگوں کی، اور ان میں گیپ آپ دیکھیں کہ 1 سے آدھے انچ کا ہونا ہے گیپ، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ نیشنل بینک کے آگے بہت لمبی قطار تھی، ہاتھوں میں موبائل فون پکڑے جو 12,000 روپیہ لینے کے لیے۔ تو یہی حال نادرا آفیسز کی طرف دیکھیں تو وہی حال، وہاں پہ بھی یہی ہے۔ کوئی یہاں ہم مینج نہیں کر پا رہے، وہ کہتے ہیں جی وہ ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے خود چلے جاتے ہیں، ان کی مدد وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہر ملک میں پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ میرا ایک بھتیجا ہے، وہ وہاں ووہان میں ہی تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور وہ صرف 1 مہینے کے لیے گیا تھا دوبارہ اپنی ڈگری لینے کے لیے۔ اب وہاں 3 مہینے سے پھنسا ہوا ہے، اور وہاں سے اس لیے نہیں آ رہے کہ یہاں آئیں گے تو 15 دن کرنطان میں رہیں گے، فلاں کریں گے۔ وہاں وہ زیادہ کیئر کر رہے ہیں، زیادہ لک آفٹر کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب یہ بیلنس قائم رکھنا، اور کل پرسوں جو اس کا کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، منگل کو ہوتا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس میں کچھ فیصلے بھی کیے جائیں، اس کو کلیئر بھی کیا جائے۔ لکیلی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ کنٹرول اینڈ کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کی صورت میں ایک طرح سے ساری چیز کو آرگنائز کر رہی ہے، اور اس کو بہتر طور پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، ورنہ تو صوبے بھی لڑ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اللہ کرے بہتر ہوگی شکل۔ جی سر، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی جو بڑی کارروائی آپ نے دیکھی سامنے آئی ہے، کافی عرصے بعد اتنی بڑی کارروائی مجاہدین کی طرف سے اور کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ؟ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ وہاں تو عام طور پہ وہاں کے جو مجاہدین تھے، وہاں کے جو حریت پسند لوگ تھے، وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا کے ایک طرح لڑنے پھرنے کا کام چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں لوگ سڑکوں پر نکلتے، لیکن اتنا ظلم کر رہی ہے یہ فوج۔ ایک تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے بہت دنوں سے، یہ لاک ڈاؤن کا لفظ مقبوضہ کشمیر میں سب سے پہلے استعمال ہوا تھا، یا عمران خان نے ایک بار دھمکی دی تھی کہ میں لاک ڈاؤن کر دوں گا اسلام آباد میں، شہر کو بند کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اتنی سخت وہاں صورتحال پیدا کر دی ہوئی تھی کہ اب لگتا ہے کہ وہ سارے مجاہدین جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ آزادی تو اس طرح ملے گی نہیں، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ بدبخت جو ہیں فوجیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے پر ایک فوجی بٹھا رکھا ہے، تقریباً یہی صورتحال پیدا کی ہے، تو کچھ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک حملہ کیا جس میں ان کا ایک کرنل بھی اور ایک میجر بھی جو ہلاک ہوئے، اور 6 فوجی مارے گئے مزید، اور اس میں 2 ہمارے حریت پسند شہید ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہلاک ہوئے اور یہاں شہید ہوئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ٹھیک کرتے ہیں، ہم یہی لفظ اس طرح استعمال کریں گے، ہمارا یہی مفہوم ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی کسی چیز کی غلطی نہیں کھا رہے اور غلط بات بیان نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کا نام انہوں نے جیش محمد کے نام پہ رکھا ہے۔ اچھا، جیش محمد پہ آخری دنوں میں بہت زیادہ اعتراضات آنے شروع ہوئے تھے، اور یہ مسعود اختر صاحب کی جو تنظیم ہے ہمارے لشکر طیبہ کے بعد، یہ اسی تنظیم تھے جس کے نام پہ لگتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں، اور اب آخری دنوں میں پٹھان کوٹ اور دوسرے واقعات میں جیش محمد ہی کا نام آتا تھا۔ وہ یہ اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے مجاہدین جو ہیں سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں کی مجاہد تنظیمیں ہیں وہ آن دیئر اون ایکٹیو ہیں، بالکل، اور اگر آپ یہ گڑبڑ کریں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر وہاں کے حالات ہندوستان کے قابو میں مزید خراب ہوتے جائیں گے جی۔ اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو انڈیا کوئی بات سمجھ نہیں رہا۔ روز ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں بمباری کرتے ہیں، ہمارے شہریوں کو مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اب دنیا کی پبلک اپینین خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب یو این کے ادارے نے کہہ دیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کشمیر میں خاص طور پر اور انڈیا میں اب اقلیتوں کے رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اقلیتوں کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال OIC بھی پہلی بار بولی ہے، کچھ بول رہی ہے، یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی پبلک اپینین جو مسئلے کو ریئلائز بھی کر رہی ہے ہو رہا ہے، اور خاصا یہ ایک طرح کا ایسی صورتحال ہے جو جسے تشویشناک ہی کہا جا سکتا ہے۔ سر، اب کیا سمجھتے ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہم پر ہی الزام آئے گا اس کارروائی کا، اس قسم کی اگر کوئی کارروائی وہاں پہ ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، کہ یا ہم پر ہی الزام اس کا آئے گا؟ نہیں جی، ہم پہ تو وہ الزام جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں اس طرح کھیلیں گے، تو اگر ان کو توقع ہے کہ مسلمان جو دنیا میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں، افغانستان میں آ کے دنیا بھر سے لڑ سکتے تھے، تو کیا خیال ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لوگ نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ایک وقت آئے گا وہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ ابھی تو پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی فساد ہو اور صورتحال خراب ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ آرام کے ساتھ اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ جب بات ہاتھ سے نکل جاتی، اور خود اندر وہاں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ ایک UAE کی شہزادی ہے
اور وہ بہت پڑھی لکھی کوالیفائڈ خاتون ہے. اس نے انگریزی کا کلپ بڑا اچھا آیا کہ ہم تو آپ کو اپنی فیملی سمجھتے تھے, انڈیا سے کہا ہے. اچھا. وہ لوگ ایسے ہی ہیں, انڈیا کو فیملی سمجھتے رہے, اور ہم سکھ, مسلم, عیسائی, ہندو سب ایک تھے, لیکن آپ نے شکل بدل کے رکھ دی ہے. اچھا, یہ جو ریئیکشن ہے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان عربوں میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے. پہلے یہ ریئیکشن نہیں آیا کرتے تھے, عرب اپنے حال بس تھے, لیکن اب لگتا ہے کہ ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اقلیتوں کا مسئلہ بھی ہے. یہ صرف اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ وہ ہے جو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں جو امتیازی سلوک ہے. وہ چاہے وہ بلیک ہوں اور وائٹ ہوں, چاہے آپ مسلمان ہندو ہوں, یہ فرق ہو. اگر اب جو کلپس آتے ہیں وہاں انڈیا سے, وہ صاف بتاتے ہیں کہ جناب وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ ہو جائے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کسی لحاظ سے بھی خوشگوار نہیں ہے. صحیح. سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر, آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب نے شہباز شریف کو طلب کیا اور انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں مسلم لیگ نون نے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور تردید بھی کی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس اعلامیہ نے نون لیگ نے تو اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے؟ آپ اچھا, ایک کیا نیب کو جلدی کیا پڑی ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ مقدمہ ہی کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. آپ سارے مقدمات جو ہیں اس کی شکل نہ بن جائے پھر آپ بنائیں کہ جی آمدن سے زیادہ اثاثے. یہ عجیب و غریب مقدمہ ہوتا ہے جس پر چاہے ڈال دیں اور کہیں ثابت کرو کہ آپ کی آمدنی کہی رہی ہے. 20 سال 25 سال اپنے آباء و اجداد کی جائیداد بتاؤ کہ تمہیں کیا ٹرانسفر ہوئی تھی, اور بتاؤ یہ پیسہ. وہ کہا یہ گیا کہ منی لانڈرنگ کے بارے میں ان سے سوالات پوچھے گئے اور وہ جواب نہیں دے پائے, نیب مطمئن نہیں. وہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ان سے کوئی سوال منی لانڈرنگ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کیا. اچھا. نیب کی کریڈیبلٹی اور سوال عجیب و غریب قسم کے سوال تھے جن کو بیان کیا گیا ہے اور جن کا ذکر آیا کہ بھئی اس طرح سے بات کی گئی اور کہا گیا. وہ لگتا ہے کہ وہ صرف ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اب انہوں نے 2 جون کی تاریخ دی ہے جس کا مطلب یہ کہ شیخ رشید ٹھیک تو نہیں کہتے کہ عید کے بعد کچھ ہونے والا ہے. کچھ یہ اس نقشے کو تو نہیں بنایا جا رہا کہ عید کے بعد گرفتاریاں کی جائیں. یعنی گرفتاری کس چیز پہ کی جائے؟ ایک آدمی بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے اثاثے جو ہیں آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں, ہم نے آپ کو پکڑنا ہے. بھئی یہ آپ ثابت تو کریں, کورٹ پہ چلے جائیں کہ ان کی آمدن یہ ہے, ان کے اثاثے یہ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے کوئی رشوت ثابت کی ہے, آپ نے کچھ ثابت کیا ہے کہ فلاں چیز میں انہوں نے کمیشن دی ہے, آپ نے کچھ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے فلاں پروجیکٹ میں سے یہ کمایا ہے. اور بھائی یہ ساری چیزیں ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں پتا نیب کا کیا قانون کہتا ہے کہ ذمہ داری اس پہ پڑتی ہے جس پہ الزام لگایا جائے, مجھے نہیں پتا. انصاف کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات ثابت کرنے پڑے گی کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں وہ ایک طرح سبسٹینشل ہے کہ نہیں ہے. اور سارا نیب کے قانون نے اور ساری صورتحال نے ہماری پوری نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے, معیشت خراب کرتی ہے, لوگوں کے درمیان سیاست کے جو اصول تھے وہ گڑبڑا گئے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی صورت میں نیب کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ نیب پہلے پکڑتا ہے بعد میں ثابت کرتا ہے الزام. یہی ہو رہا نا جی. تو اس پہ تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا اس طرح. نہیں, اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے. نیب کو کہتے ہیں اس سے قوانین چینج کرنے ہیں, اور جب چینج کرنے کی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نیب سے پوچھ کے کریں گے. آرڈیننس پہلے خود لے آئے, آپ کہتے ہیں ہم نیب سے پوچھیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا پھر کریں گے. تو بھائی یہ آپ اگر قاتل سے پوچھ کے کرو گے کہ تو نے قتل کیا کہ نہیں کیا, تو قاتل کیا بچائے گا؟ اس وقت اس کی یہی ایک شہر میں قاتل بچائے, خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو, یہی ایک شہر میں قاتل بچائے, یہی لگ رہا ہے. بالکل بڑی محبوبانہ اور معشوقانہ ادائیں ہیں جی ہماری نیب کی. اور یہ نیب جو ہے سوائے تنگ کرنے کے اور صورتحال کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہی, اور اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا کرتا جو انصاف کے. سر آپ کیا عید کے بعد کوئی گرفتاری دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہو سکتا ہے گرفتاری ہو گیا ہو, اور عید کے بعد اندازہ ہو کہ شاید کورونا کی صورتحال بھی قابو میں آ جائے تو ہم جھپٹیں گے, پلٹیں گے اور دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. اور لیکن یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. حکومت خاصی سیاست پہ اتری. صحیح. لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے اپنے ریمارکس دیے. ان ریمارکس پر تجزیہ لیں گے سجاد میر صاحب کا, لیکن اس بریک کے بعد.
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے، قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ یا مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ۔ کورونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم۔ دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے، آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں، اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں۔ ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ رابطہ 04235843206 04235882015۔ اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے: 04235441516 03004431 538 03000771601۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سونیری بینک اکاؤنٹ نمبر 0001200119439 اور سوناری بینک کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر PK12SONE 0001200119439 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک، صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر لغو اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات و کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کورونا کے حوالے سے جو ریمارکس دیے بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بات سنیں، اس وقت ایک تو وفاق اپنا ایک نیریٹو بیان کر رہا ہے، دوسری طرف سندھ کا صوبہ خاص طور پر جہاں اپوزیشن میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، ایک خاص اب بیانیہ بیان کر رہا ہے۔ جی، انہوں نے کرنا ہوتا ہے لاک ڈاؤن تو وہ 4 دن پہلے کر دیتے، بلکہ 4 گھنٹے پہلے کر دیتے ہیں۔
खबर तो होती है कि वफाक ने फैसला कर दिया है या कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने फैसला कर दिया है। अच्छा, अब ये है कि दोबारा भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन जो है ये वफाक ने किया है, इकट्ठा ऐलान किया है, ठीक कह रहे हैं। अब तीसरा उन्होंने किया कि अभी 9 तक था तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसको पता नहीं आगे 21 तक या कब तक लेके जाएंगे। जी। अब क्या ऐलान करने की क्या जरूरत थी? क्या 9 तारीख गुजरती जा रही थी? और अगर ना करते तो लॉकडाउन खुल जाता। ये ताला कोई चोर तोड़ लेता, क्या होता है? ये जो लॉकडाउन का ताला है ये कि तोड़ देता, क्या करता? सही। उन्होंने भी केस पैदा किया। तो इस पर जो है सारी मसला तो कंफ्यूज होता है। और ये बात तय है कि सारी प्लानिंग बेसिकली जो है वो तो हो रही है हमारी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, और उसके साथ फौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे शामिल है। इसलिए इसमें गड़बड़ के इम्कान बहुत कम है। उधर सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम का केस बनाया हुआ है, वफाक सूबे को भूल गया है, इस तरह का केस बनाया हुआ है। एक तरफ तो कहते हैं हेल्थ हमारे पास है, अब पैसे खर्च करने का। अब उन्होंने पहली बार जब आई उनकी वो किट्स आई तो उन्होंने ये कहा कि वापस कर दी कि ये तो सब स्टैंडर्ड है। अब भाई खुदा का खौफ करो, बात सुनो, चीन से आया है, आप क्या कहना चाहते हैं सब स्टैंडर्ड है? इन्होंने रिजल्ट वो कहते हैं हम तो उसी का रिजल्ट निकाल रहे हैं और ठीक आ रहे हैं, सही। कोई मसला पैदा नहीं होता। अच्छा, अब कहते हैं जी उन्होंने पैसे कोई नहीं दिया, ये जो सारा सामान है हम खरीद, उन्होंने कहा जी ये फलां 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 खरीदा। पहले मुंह मारी हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के खिलाफ इल्जामत लग रहे हैं और इल्जामत का रिजल्ट ये एक मसाइल पैदा हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा जी भाई बात है, जल्दी से फैसला करो, ये हम आहंगी पैदा करो, सूबे और वफाक जो है उनके दरमियान ये चीज जो है ये कौम के लिए बेहतर नहीं है। जी जी। आप हम आहंगी पैदा करो, 7 दिन का नोटिस है आपको, अगर आप कर लोगे तो ठीक है, वरना हम शॉर्ट ऑर्डर जारी करेंगे। बिल्कुल। शॉर्ट ऑर्डर कुछ पेज ला के कोशिश कर रही है कि इस बात से, इस बला से निपटा जाए। दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो इस तरह की कोशिश कर रही हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जो मर्जी है आप करते रहें और उसके रिजल्ट के तौर पर कुछ भी करें। तो चुनाचे चीफ जस्टिस का ये बयान जो था ये बेसिकली इस तरह का बयान है कि ये बताने के लिए कि आप ठीक नहीं करोगे तो हम कौम का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कोई ऑर्डर जारी करेंगे। मेरे ख्याल में शुरू में तो बहुत तारीफ हुई थी सिंध गवर्नमेंट की कि उन्होंने बड़ा स्टेप लिया है, वो रिलक्टेंट नहीं है। लोग उस पर इमरान खान की इस पॉलिसी से खुश नहीं थे कि जो वो एक तरह का रिलक्टेंट होकर लॉकडाउन की बात करता था, लेकिन जब देखा कि ये बहुत ज़रूरी है और चल गया तो अब उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। अब लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, इनको कहा था दुकानें खोलने के लिए ये पैसे मांग रहे हैं, और पैसों का नाम ले रहे हैं कि फलां घर पहुंचा दें, पैसों का नाम ले रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि अच्छी भली रेपुटेशन कमाई हुई अपनी खराब कर रहे हैं। जी। ये बहुत सेंसिटिव माल है, 3-4 वजीरों को आपने जिम्मेदार लगाया हुआ है, लेकिन लोग ये बर्दाश्त नहीं करते। अब दुकानें वो भी नहीं खोल रहे, अब क्या कर लेंगे? अच्छा, और शहर चल रहा है पूरे का पूरा, शहर तो बंद नहीं है, बिल्कुल लॉकडाउन तो कर रहे हैं, लॉकडाउन इंप्लीमेंट तो नहीं कर रहे आप। यानी कि किस्सा ये है कि कोई जबानी कलामी कुछ कहता है, नहीं करता है कि नहीं करता, ये बड़ी मुश्किल है तय करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी। तो मेरा ख्याल में ये सर, ये चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के अखराजात का जब ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। हाँ, वो उन्होंने दूसरी बात बड़ी सख्ती उन्होंने कहा ये पैसा बाहर से आ रहा है और जो यहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये बताइए तो सही, कहाँ खर्च हो रहा है? जलजले का पैसा इतना आया, खर्च हो गया, लेकिन आप बताएं कहाँ पे हुआ, हमें तो नजर नहीं आ रहा। ये जो कागज की जो आप मास्क पहने फिरते हैं, ये 2 रुपए 4 रुपए की चीज है, ये आप कितने की ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों नहीं बना रहे, बाहर से क्यों? बस सारी बातें उन्होंने की कि पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं। जी। और मेरा ख्याल में ये उनका ये रवैया जो था बड़ा दो टोक था, बड़ा फैसला कुन था। तो जानना चाहते थे कि ये कैसे इसको लेके चलेंगे और कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, और उनका सारा हिसाब होगा। ये ना समझो कि पूछा होगा ना पैसे कहाँ खर्च हुए, जी जी, तो वो खर्च करने वालों को तो पता ही नहीं होता कहाँ खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए। तो उन्होंने कहा कि हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खर्च करके बैठ जाएं और कौम के नाम पे आया हुआ पैसा खा जाएं और कल कलां को कहें जी कि हमें नहीं पता कैसे खर्च हुए, कहाँ हुए, हमने तो फलां को दे दिए थे, फलां को दे दिए थे, बात खत्म हो जाए। इस तरह बात खत्म नहीं। जी सर, आप क्या समझते हैं कि अदालतों ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये वफाक और उसको सूबों को एक पेज पर ला सकेंगे? इस मामले में लाना पड़ेगा जी, आइन में गुंजाइश है, वरना ऐसी सूरत में इमरजेंसी जब होगी और वफाक कुछ भी कर सकता है, वो गवर्नर राज भी ला सकता है, वो कुछ भी सूरत हाल पैदा कर सकता है। और मेरा ख्याल में खास तौर पे सिंध को जरा एहतियात करना चाहिए। ये एक बात
اب یہاں وہیں سے بات پیدا ہو گئی جی کہ صوبوں کے اختیارات اتنی خود مختاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہونی چاہیے تو 18ویں ترمیم ٹھیک تھی کہ غلط تھی. ہم نے آئینی بحثیں شروع کر دی, بالکل اس میں تلخ اور تیز جملے کہنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا یہ میں بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے 18ویں ترمیم یا کیا ہوتا ہے آئین, اور ہمیں عمران وزیر اعظم جو ہے یہی بتا دے آئین کی شکیں کتنی ہیں. سعید غنی نام, ادھر سعید غنی بولتا ہو تو شہباز گل بول پڑتا ہے. یہ عجیب عجیب بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے انداز میں بات کو بیان کرتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں, تشویشناک صورتحال ہے. سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر کورونا ٹائیگر ریلیف فورس نے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کنٹرول میں ہے اور جلد اس پر مکمل قابو پا لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریلیف فورس کیا کام کرے گی؟ اصل میں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اب خود کہہ رہے ہیں کہ عمران ٹائیگر فورس میں نے بنائی تھی جی, اور بھائی عمران ٹائیگر فورس کو اب آپ وزیر اعظم ٹائیگر فورس کا نام دینا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ اب کہتے ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں, اتنے فلانے, اتنے فلانے, اتنے فلانے. لیکن جب آپ نے اناؤنس کیا اس طرح اور سب لوگوں کو ساتھ آن بورڈ نہیں لیا اور کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اب عثمان ڈار کہتا ہے جی میں نے تو خواجہ آصف کو بھی کہا کہ وہ اپنے حلقے میں وہ آئیں اور بتائیں کہ کون کون آرمی کریں, وہ لیڈ کریں گے. یا آپ نے یہ کہا کہ بیوروکریسی ڈی سی وغیرہ یہ لوگ جو ہیں اس کو لے کے آگے چلیں گے اور وہ ہم لسٹیں تیار کریں گے, یہ لوگ پہنچانے کا کام, ان کو نہ تنخواہ ملے گی نہ پیسے ان کے ذریعے ڈسبرس ہو گئے. تو اس نے کس لیے بنایا ہے؟ اس کا کام لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا ہے. آگاہ کرنا ہے, آگاہ کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں. یعنی کن لوگوں کو اکٹھا کیا ہے؟ لوگ جو ہیں اس کو آپ پولیٹیکل جب سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور سندھ والوں نے کہا جی کہ ہم وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے شاید 1,67,000 کتنے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ایلیٹ فورس کو استعمال نہیں کریں گے. صحیح بھائی جو لوگ ہیں وہ کہیں گے جو ہم کرتے ہیں. دیکھیں اتنے اچھے اچھے ادارے موجود ہیں, میں نے نام بھی لیتا ہوں, الخدمت کا نام لیتا ہوں, اخوت کا نام لیتا ہوں, جن کے کارکن بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ الخدمت کرے گی تو جماعت اسلامی, اور اگر اخوت کرے گی تو امجد ثاقب کا نام, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آئے. سر وہ ایکچوئل میں کام کر بھی رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں, ان کا کام غیر معمولی ہے ان لوگوں کا کام, اور سچ کچھ کر رہے ہیں. اور ادارے بھی ہیں, آج میں نے کالم لکھا ہے جس پہ ان اداروں کا ذکر کیا, 2 یہ ادارے کیے ہیں, پھر میں نے SIUT کا ذکر کیا ہے حبیب الحسن رضوی صاحب کا, پھر میں نے کراچی میں انڈس ہاسپٹل کا ذکر کیا, 18 ارب کا بجٹ ہے جس کا, جو لوگوں کو فری فراہم کرتے ہیں. الغزالی کا ذکر کیا ہے, جو تعلیم جو ہے دیہاتوں میں دور دور علاقوں میں فری. تو بہت سارے ادارے ہیں, عالمگیر ٹرسٹ کا نام لیا ہے, جو لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا سوجی کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. سر آخری موضوع ہے, اس پر بات کرتے ہیں. سر وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے پرانے اور سینئر رہنما ہیں, وہ آٹا چینی بحران کی رپورٹ کی روشنی میں پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. آپ کا کیا تجزیہ اس بارے میں؟ مطلب اس کا فکرے کا مطلب ہے کہ ہم اندر سے ملے ہوئے ہیں. اچھا, زلفی بخاری بھی جو ہے ان کے عمران کے بہت قریب تھے, اور کارپس صورتحال اسی وقت پیدا ہوئی جب زلفی بخاری اور اعظم خان ایک ہو گئے اور ترین ایک ہو گیا. ترین نے کچھ یہ اسکیم پیش کی تھی کہ یہ بیوروکریسی کیا لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور سارا چلا رہی ہے. ہر حکومت پہ ایک بیوروکریٹ بڑا ہوتا ہے, بیوروکریٹ ان چیف, جو سارے معاملہ. فواد حسن فواد تھے, اور بہت سے ہر زمانے میں رہے کوئی نہ کوئی, جس کو ایک لوگ کہا کرتے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. وہ ساری صورتحال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, چلاتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, کام سیاستدانوں کی ٹیم کو کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ بیوروکریٹ کیسے پسند کرتا ہے, وہ تو یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کا چیف سیکرٹری لگایا, آپ کو پسند نہیں آیا, وہ واپس کیا, انہوں نے ہوم سیکرٹری لگا لیا. وہ اپنے لوگوں کا خیال بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لک آفٹر کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ سچویشن جو تھی وہ ذرا اس طرح پیدا ہوئی کہ نظر آیا کہ کچھ, تو انہوں نے کہا کوئی بات, صلح ہو جائے گی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. جہانگیر ترین پارٹی نہیں چھوڑ سکتا, پارٹی میں رہے گا, پارٹی کے لیے کام کرے گا. جہانگیر ترین نے بھی کہا بھائی میرے آپ تعلقات عمران سے وہ نہیں جو پہلے تھے, 19-20 کا فرق ہے, لیکن یہ 19-20 ختم بھی ہو سکتا ہے, دوبارہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ سارے میں یہ کہوں کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں تو غلط نہ ہوگا. ایک ہی ٹولہ ہے, ایک ہی ٹیم ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. اور میرا خیال میں یہی وہ رویہ ہے جس کے ساتھ چل کر یہ معاملات کو آگے لے جانا چاہیے. سر زلفی بخاری نے یہ بھی کہا کہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی PTI کی, تو جو MNA MPA لے کے آئے تھے جہانگیر ترین, وہ کوئی بھی لا سکتا تھا, یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا. اس لیے لا سکتا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی عمران کے قریب اس لیے لا رہا ہے, اس لیے نہیں. بھائی سر جہاز تو سب کے پاس ڈیوٹی نہیں کسی ہے اور کی طرف سے لگتی تھی, اور وہ جو جن لوگوں نے یہ لوگ بھیجنے ہوتے تھے
وہ کہتے ہیں یہ بندہ آ گیا ہے, جی جی اب تم جوک تر جوک قطار اندر قطار چلے آؤ, چلے آؤ. اور وہ چلے آتے ہیں, اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نا اس طرح چلتے ہیں جس طرح چلنا چاہیے. دیکھیے جہانگیر ترین کا مسئلہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. اب دوبارہ اسد عمر جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, جی جی اب دوبارہ ہو سکتا ہے کل کلاں کو اسد عمر تھوڑا سے پیچھے ہو جائے. شاہ محمود قریشی جو ہیں ایک طرف وہ تھے, ایک طرف یہ تھے, کچھ تھے. اسد عمر کے یہ خیال یہاں کے لوگوں کا ہے کہ اس کو چہرہ ہٹانے میں اس کا ہاتھ ہوگا. اچھا پارٹی ایک نہیں ہے نا جی, پارٹی میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں, بہت سے پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آگے ان کو رکھا ہوا ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی 4 یا 5 امیدوار تھے, جی اور 4 یا 5 پاور سینٹر بنے ہوئے تھے. شاہ محمود چاہتے تھے, وہ نہیں, ہار گئے الیکشن صوبائی. جہانگیر ترین نے ہونا نہیں تھا لیکن وہ اپنا بندہ چاہتے تھے. علیم خان اور جہانگیر ترین پہلے ایک تھے, اب وہ لگا کہ وہ ایک نہیں رہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. یہ ساری صورتحال, سارا نقشہ جو ہے یہ پارٹیوں میں ہوا ہی کرتا ہے, اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, جس کو اس طرح کیا جا رہا ہے, وہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے. اب اس میں کوئی زلفی بخاری بول اٹھتا ہے, کوئی شیخ رشید بول اٹھتا ہے, کوئی اپنی انٹرپریٹیشن بتاتا ہے, دوسرا اپنی انٹرپریٹیشن بتاتا ہے. اس سے گند ہی پڑتا ہے, گند ہی اچھلتا ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جی. جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین کی اس کے بعد سیاست کیا ہوگی؟ جیسا کہ زلفی بخاری دعویٰ کر رہے ہیں, وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, گھر تو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. ایک زمانے میں جب یہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ٹھیک ہے اس سے نکلتا ہوں, کوئی مل تو رہا نہیں, مجھے کچھ آنا نہیں, لیکن اس کے بیٹے کو پھر الیکشن جتوایا گیا, اور پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں. کاروباری آدمی حکومت کی مخالفت بول نہیں لیتا, اور اس حکومت کی مخالفت کیوں بول رہے جس کے ساتھ اس نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. لیکن یہ چینی اور اسے آٹے کے بحران کو انہوں نے ڈیلے کر دیا, اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی, پتہ نہیں کب آتی ہے تو کس اینگل سے آتی ہے. اس کا سارا جو ٹیم اس کی سرچ کر رہی تھی, انکوائری کر رہی تھی, اس ٹیم کو بدل دیا. خاص طور سے نمبر 2 آدمی تھا, اس کو تو آپ نے گویا معطل کر دیا, اور باقی لوگوں کو آپ نے بدل دیا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے خلاف کوئی سزا کی صورتحال جو پیدا نہ ہو, بلکہ امن امان کی صورتحال کے ساتھ یہ آگے چلتے رہے. وہ چل رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. سر کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ اب لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے یا زیادہ سمارٹ ہونے والا ہے, اور زیادہ سمارٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں نرمی آنے والی ہے. اگرچہ اب بھی نرمی ہے, اور چھوٹے شہروں میں تو خاص طور پر نرمیاں پوری کی پوری موجود ہیں. کئی شہروں میں تو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں لاک ڈاؤن ہے. اب کچھ شہروں کا لاک ڈاؤن یہ بالکل ہی تقریباً ختم کر دیں گے, کچھ کو کچھ علاقوں میں اجازت دے دیں گے, اور کچھ کا اصول طے کر لیں گے, تاکہ بہتر طور پر جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکے. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیں. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.